बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और ये जो आप अभी तस्वीरें देख रहे थे, ये एक वालिद की और भाई की थी। ये ज़िक्र है जो कि सोशल मीडिया के ऊपर जो है ये बहुत ज़्यादा वायरल तरीके से चला, क्योंकि किसी ने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि एक ख़ानदान में एक कत्ल हो रहा होगा। और ये वाक़या कहाँ का है? पाकिस्तान का। वाक़या कहाँ का है? पाकिस्तान में टोबा टेक सिंह का। अब टोबा टेक सिंह जो है ये कोई अर्बन एरिया नहीं है, कोई अर्बन सिटी नहीं है, मतलब कोई डेवलप्ड सिटी नहीं है जैसे कि लाहौर है या लाहौर शहर है या कराची है या इस्लामाबाद है। टोबा टेक सिंह एक क्या कहना चाहिए, वसाइल की कमी का मारा हुआ शहर है। लेकिन यहाँ पे उस गुर्बत के बावजूद जो इस ख़ानदान के ऊपर थी, एक भाई फ़िल्म बना रहा है, एक भाई कत्ल कर रहा है। कत्ल किसको कर रहा है? अपनी सकी बहन को। और वालिद मोहतरम जो है वो अपने बेटे को जो कत्ल कर रहा है उसको पानी भी पेश करते हैं कि वो थक गया होगा बहन को कत्ल करते हुए। खुदा का नाम है, दुनिया जहान में आप इस तरह की हौलनाक ख़बर, जिसे कहते हैं ना, एक लफ्ज़ होता है जिसको कहते हैं इंसेस्ट रिलेशनशिप। इंसेस्ट रिलेशनशिप का मतलब होता है कि महरम के साथ आप जुर्म नहीं कर सकते। महरम रिश्ते माँ के, बाप के, पुप्पी के, चाचा के, ये महरम रिश्ते हैं। महरम रिश्तों के साथ जब ये ज़्यादती हो तो ये एक ऐसी दहशत गर्दी है जो कि सिर्फ इंसाफ के तकाज़ों को तोड़ती नहीं है, बल्कि ये एक अखलाक के ऐसे तकाज़ों को तोड़ती है जिससे सारा माशरा जो है ये बिखर जाता है कि जिन रिश्तों पे आपको इत्तमाद होगा वो रिश्ते जो हैं वो ही चैलेंज हो जाएं। ये पाकिस्तान में बदकिस्मती से ना पहला वाक़या है और ख़ुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक ना ये आखिरी वाक़या है। ये वाक़यात पाकिस्तान की तारीख़ में, पाकिस्तान के कल्चरल जोन में, इसका हमने नाम क्या दिया है? नाम इसको दिया है हमने गैरत पे कत्ल। अब गौर कीजिएगा कि ऑनर किलिंग, ऑनर का लफ्ज़ साथ लगाया है और साथ जो है वो ये कत्ल जो है ये महरम रिश्ते कर रहे हैं। इस पे बात करने के लिए हमारे पास स्टूडियो में शिफात रसूल भाई हैं। वालेकुम अस्सलाम। आपने सोशल मीडिया पे देखा हुआ है? इसको सोशल मीडिया पे देखा हुआ है। रबाब सलमान है जो माहिर कानून है। रबाब, बहुत शुक्रिया आपका। रबाब, दुख तो होता है कि एक खातून जो है, बच्ची जो है, उसका कत्ल और फिर उस पर ऊपर वीडियो और वो फिर अपलोड और करने वाला सारा ख़ानदान। हमारे साथ जो है वो मरियम फैज़ हैं जो कि माहिर नफ्सियात हैं। अब्बाद नसार होंगे हमारे साथ, अबादत नसार हमारे साथ होंगे जो कि DPO हैं टोबा टेक सिंह के, उनसे भी बात करते हैं। लेकिन इस कहानी का जो पस मंज़र और पेश मंज़र है वो ज़रा थोड़ा सा जानने के लिए हाफ़िज़ शाहिद महमूद जो कि हमारे रिपोर्टर हैं टोबा टेक सिंह से, उनसे बात करते हैं। हाफ़िज़ साहब, बहुत शुक्रिया। और इस कहानी का थोड़ा सा हमें पस मंज़र भी बताइएगा और बताइएगा कि अब ये कहानी कहाँ तक पहुँची। जी शुक्रिया बिलाल साहब। ये वाक़या असल शुरू होता है 17 और 18 मार्च की शब को, जब ये थाना सदर टोबा टेक सिंह है, उसका गांव है 477। ये वहां पे ये रात के औकात में ये जो वीडियो वायरल हुई थी उसमें ये जो गला दबा रहा था ये उसका सका भाई है और उसके साथ साथ जो साथ बैठा हुआ है उसका वालिद अब्दुस्तार है। ये दोनों जो है वहां पे गला दबाते हैं, गला दबाकर उसको कत्ल करते हैं। जबकि अफसोस, सद अफसोस इससे बड़ा ये होता है कि जो वीडियो बनाने वाला कोई गैर नहीं है, कोई अजनबी शख्स नहीं है, ये उसका अपना ही जो मकतूला मारिया थी, जो इस वाक़े में जिंदगी की बाजी गई थी, कत्ल हुई थी, उसका अपना भाई है, उसका नाम शहबाज था। वो वीडियो बनाता रहा और सामने वालिद जो है वो देखता रहा, पानी पिलाता रहा, सब कुछ करता रहा और एक भाई जो है उसको कत्ल करता रहा। और इसके साथ ही इसी वीडियो में चंद सेकंड का एक क्लिप आता है, उसमें उस मकतूला की भाभी यानी कि वीडियो बनाने वाला शहबाज जो है उसकी मिसेज अहलिया भी मौजूद है। ये यानी कि एक घर में एक लड़की का कत्ल हो रहा है और उसमें 4 अफराद जो है उसमें मुलव्वस नजर आते हैं। खैर ये वाकया हो जाता है रात को 17 और 18 की मार्च की शब को ये कत्ल कर दिया जाता है। और उसके बाद ये मोहल्लेदारों में ये कहा जाता है कि इसको जो है खाने की वजह से जो है हाजमा खराब हुआ, इसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, जबकि वो उसकी मौत हो चुकी थी। रास्ते में वापस लेके आते हैं और उसको कहते हैं कि इसकी मौत होगी और सुबह इसका जनाजा होगा। सुबह जनाजा हो गया, जनाजा होने के बाद इसको दफना दिया जाता है। 18 तारीख को तो ये जो है मामला जो है कुदरती तौर पे ये कहा जाता है कि तिब्बी मौत था। लेकिन जो जो वक्त गुजरता गया और वक्त पहुंचता है 27 मार्च को,
لیکن 22 تاریخ کو جو ہے پولیس کو تھوڑی سی اطلاع ضرور ملتی ہے لیکن ویڈیو کا کچھ نہیں پتہ چلتا. اور 24 تاریخ کو پولیس تھانہ صدر کی مدیریت میں مقدمہ ضرور درج ہو جاتا ہے اور پولیس اس میں مدعی پارٹی بن جاتی ہے. لیکن 27 تاریخ کو یہ معاملہ تب سارے کھلتے ہیں جب یہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ, اور اس کے بعد جو پتہ چلتا ہے کہ جب پولیس کو سارے حقائق سامنے آتے ہیں کہ یہ جو قتل کرنے والا ہے یہ اس کا اپنا بھائی ہے, اس کا نام فیصل ہے, اور جبکہ ساتھ موجود جو ہے وہ اس کا جو ہے والد ہے عبدالستار. فوری طور پر پولیس ایکشن میں آتی ہے, ان دونوں کو تو فوری طور پر گرفتار کر لیا جاتا ہے. لیکن اس کے بعد یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ ویڈیو بنانے والا کون تھا, باقی کون تھے, کون تھا وہ. لیکن رفتہ رفتہ جب یہ دو ملزمان گرفتار ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے عدالت سے جو ہے پوسٹ مارٹم جو ہے وہ بھی قبر کشائی کا احکامات ہو جاتے ہیں, قبر کشائی کرتی ہے پولیس, اس کے بعد وہاں سے بھی ڈی این اے لیے جاتے ہیں. لیکن جب پولیس پہ تفتیش کرتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جو اس کو ہم نے خود قتل کیا ہے, بھائی کہتا ہے کہ ہم نے اس کو نجائز تعلقات تھے لوگوں کے ساتھ, اور پھر الزام تراشی شروع ہو جاتی ہے دونوں بھائیوں کی. دوسرا بھائی بھی سامنے آتا ہے شہباز جس نے ویڈیو بنائی تھی, وہ کہتا ہے کہ میرا بھائی جو ہے فیصل وہ اس کو زیادتی کا نشانہ بناتا تھا, استغفر اللہ. اور دوسرا جو بھائی جو تھا وہ کہتا تھا کہ یہ میرا بھائی, یعنی کہ یہ الزامات تراشی ہوتی ہے. لیکن پولیس نے بر وقت کارروائی کی کہ تمام ملزمان کو جو ہے گرفتار کر لیا, یعنی کہ جو ویڈیو بنانے والے تھے شہباز اور اس کی اہلیہ سمیرہ, بجائے کہ وہ باہر آئیں ویڈیو بیان جاری کریں, بجا جا کر وہ یہی بیان کرتے تھے کہ ہم نے جو ہے ہمارے بھائی نے جو ہے اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا تھا. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو الزام ہے زیادتی کا نشانہ یہ بھائیوں نے لگایا تھا اور ایک دوسرے پہ لگایا تھا, اس میں باپ کا بھی نام بھی انہوں نے لیا تھا؟ جی بالکل بلال صاحب, یہ بھائی جو شہباز سب سے پہلا جو بیان آیا تھا شہباز کا آیا تھا, جو ویڈیو بنانے والا, وہ کہتا تھا کہ میں فیصل جو میرا بھائی ہے وہ اس کو زیادتی کا نشانہ بناتا تھا, جو والد ہے وہ بھی اس کو زیادتی کا نشانہ بناتا تھا. یہ شہباز نے جب پہلے یہ الزام سنگین لگائے اس کے بعد جو ہے معاملہ سنگین ہونے لگا اور پولیس زیادہ حرکت آئی کیونکہ یہ بہت بڑا سنگین معاملہ تھا. اس کے بعد کیونکہ ہیومن رائٹس جو ہے وہ سامنے آئی, انہوں نے کہا کہ ہم اس کیس میں پارٹی بن گئے. یہ تو ایک بھائی جو اگر بہن کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو بہت بڑا المیہ ہے, جس کے بعد اس کو بھی گرفتار کیا گیا. جب تفتیش سامنے آگے بڑھی تو جب دونوں نے کہا کہ ہم اس کو زیادتی کرتے ہیں, لیکن پولیس کے لیے سب سے بڑا ٹاسک ہے ڈی این اے رپورٹ کا, اور پولیس نے تمام کے سیمپل لیے اور سیمپل لینے کے بعد فوری طور پر اس کو جو ہے لاہور بھیجے گئے, اور چند دن پہلے جو ہے ڈی این اے رپورٹ بھی آ چکی ہے. لیکن اس میں جو ہے جو زیادتی کا ایشو ہے وہ تو سامنے نہیں ہے, رپورٹ جو ہے وہ منفی آئی ہے. لیکن پولیس کی جانب سے تمام تک جو تحقیقات ہے, تمام شواہد جو ہے وہ اکٹھے کر لیے گئے ہیں. تمام جو ملزمان ہیں چاروں, جس میں اگر بات کریں جو مقتولہ تھی ماریا, اس کا جو اپنا سسر تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا بھائی اور اس کا والد اور اس کے علاوہ اس کی بھابھی, یہ چار یعنی کہ بندے ہیں جو گرفتار کیے گئے ہیں. ان کا تمام جو چلان جو ہے وہ مکمل کیا جا رہا ہے. تمام چاروں جو ملزمان ہیں وہ ابھی بھی جیل میں شاہد عبادت نثار نے ہمیں جوائن کیا ہے. عبادت نثار بہت شکریہ, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. عبادت نثار, یہ سب سے پہلے جو وائرل ہوئی ویڈیو یہ اس لیے وائرل ہوئی کہ شاید ایک بھائی نے الزام کہ میرا چھوٹا بھائی جو ہے اور میرا باپ جو ہے وہ میری بہن کے ساتھ زیادتی کرتے تھے اور اس لیے انہوں نے اس کو قتل کیا. یہ بات کیونکہ انسیسٹ ایک مرڈر بن جاتا ہے تو اس لیے اس کے اوپر بہت لین دین ہوئی سوشل میڈیا کے اوپر. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ جو ویڈیو بنانے والا ہے وہ بھی اس کا سکا بھائی اور اس کی سکی بھابھی ہے. یہ نتائج آپ کے پاس کس طرح سے پہنچے اور آپ کس نتیجے پہ پہنچے؟ جی ہمیں تو جب انہوں نے بیسیکلی یہ گناہ انہوں نے سرزد کیا تو انہوں نے اس بات کو چھپانے کی کوشش کی. اس میں جو قاتل ہے اور جو ان کا والد ہے یا جو ویڈیو بنانے والا یہ سارے شامل ہیں. انہوں نے یہ جو پتہ نہیں چلنے دیا, چھپانے کی کوشش کی. لیکن اہل محلہ میں یہ اور اس علاقے میں چونکہ یہ کی برادری بیٹھی ہوئی ہے تو وہاں یہ چہم گوئیاں شروع ہو گئی کہ یہاں پر اس طرح کی کوئی جو ہے وہ سسپیشس جو ہے وہ سرگرمی ہوئی ہے. تو اس پہ پولیس نے, ظاہری بات ہے جب اس طرح کی رپورٹ آتی ہے تو پولیس بھی اپنی جانچ پڑتال کرنا, چھان بین کرنا شروع کر دیتی ہے. تو وہاں یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ جناب انہوں نے اس طرح کی ایک سرگرمی کی ہے اور وہاں یہ جو ہے وہ ہوا سرزد ہوا ہے. ان دی مین ٹائم جب ان کو بلا کے چیک کیا گیا تو چیک کرنے سے علاقے میں سے اور ان سے معلومات لینے میں یہ ویڈیو سامنے آ گئی. اس میں جو قابل ذکر بات ہے کہ وقوع اور ایف آئی آر یہ پہلے ہوئے ہیں, ویڈیو بعد میں وائرل ہوئی ہے. ویڈیو آپ 25-26 تاریخ کو وائرل ہوئی, لیکن اس سے پہلے جب ہمیں یہ چیز رپورٹ ہوئی تھی تو اس سے پہلے جیسے ہی ہوئی تو ہم نے فوراً اس کی ایف آئی آر دی اور ملزمان کو اریسٹ کرنے کے لیے بھی جو ہماری کارروائی تھی وہ ہم نے شروع کر دی.
اچھا یہ فرمائیے کہ یہ جو بات تھی کہ بیٹا یہ بھائی اور باپ زیادتی کرتے تھے، یہ حقیقت جو ہے یہ کہاں تک سچ ہے، یا ڈی این اے رپورٹ جو ہے وہ کیا بتاتی ہے؟ جی اس میں جیسے کہ چونکہ دونوں طرف سے ایکوزیشنز تھے، کاؤنٹر ایکوزیشنز تھے، ایک بھائی دوسرے پر الزام لگا رہا تھا، وہ بھائی اور بیٹا دوسرے پر الزام لگا رہا تھا، تو ہمارے پاس کوئی ایسا اس وقت کنکلوسیو ایویڈنس نہیں تھا. لیکن اب چونکہ ہم نے جتنے اس کے فورینسک ایویڈنسز ہیں، جس میں سے موسٹ امپورٹنٹ جو ہے وہ ڈی این اے کی رپورٹ ہوتی ہے، وہ ہمیں موصول ہو چکی ہے، اور اس میں کسی بھی بندے کا ڈی این اے یعنی کہ جو دونوں ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں، کوئی ایسے اس کے شواہد جو ہے وہ سامنے نہیں آئے. تو اس میں اب ہم سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا کوئی بھی ایویڈنس نہیں ہے کہ مقتولہ کے ساتھ اس طرح کا خدا نخواستہ کوئی جو ہے وہ ریپ یا اس کو کوئی انسیسٹ جو ہے وہ کمٹ ہوتا رہا ہے. تو اس کے مرڈر کرنے کی وجہ کیا سامنے آئی پھر؟ وجہ بیسیکلی یہ ہے کہ چونکہ جو قاتل وہ اپنی بیٹی کو اس کے کریکٹر کو کویسچن کرتے تھے، حالانکہ انہوں نے کوئی ان کے پاس ایسا ایویڈنس نہیں تھا کہ جو شہباز ہے جو تصویر بنانے والا ہے اس کو انہوں نے کبھی اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ کسی کمپرومائزنگ سچویشن میں دیکھا ہو یا کسی ایسی صورتحال میں دیکھا ہو. بٹ اسٹل دے ہیو سسپیشنز کہ اس کا جو چال چلن ہے، اس کا رویہ جو اپنے بھائی کے ساتھ ہے، وہ ایک بہن بھائی والے ریلیشن شپ سے زیادہ ہے. یعنی کہ انہوں نے اس طرح کی ان کو سسپیشن دی کہ جیسے خدا نخواستہ جو ویڈیو بنانے والا ہے اس کا اس کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ ہو سکتا ہے. تو بیسیکلی جسے ہم کہتے ہیں کہ کسی کے کریکٹر کو کویسچن کر کے، کسی کے کردار کو کویسچن کر کے اس کو اس طرح الزام لگا کر جس کے کوئی ثبوت نہ ہوں، یہ جو ہے وہ جرم جو ہے وہ سرزد ہوا ہے. عبادت یہ بات بھی سچ ہے کہ اس بچی کو مارنے سے پہلے چارپائی کے ساتھ باپ نے اور بھائی نے باندھا تھا؟ جی ایسا کوئی ایویڈنس نہیں ہمارے پاس آیا کہ اس کو چارپائی پہ باندھا گیا ہے یا اس طرح مارا گیا ہے، کیونکہ جو انسیڈنٹ ہے وہ اس سے پہلے کمٹ ہو چکا ہے. یہ اس کے بعد میک شور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ویدر شی از ڈیڈ اور ناٹ. تو یہ سارا انسیڈنٹ ہے، اس میں ہمارے پاس کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے کہ اس کو باندھا گیا ہو، اور اس باندھنے میں اس کے اگر کوئی جو ہے ریزسٹنس کے کوئی مارکس ہو سکتے ہیں یا میڈیکل میں ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی. اچھا یہ اس کو بے ہوش کر کے قتل کیا یا اس کی ہوش تھی جب یہ قتل ہوئی؟ جی آپ دوبارہ کوشچن کریں گے؟ آپ آواز جو بچی ہے ماریا، اس کو بے ہوش کر کے قتل کیا گیا؟ نہیں، یہ بالکل اس کو بے ہوش نہیں کیا گیا، کیونکہ جب اس کو اس کے فادر اور جو اس کا بھائی ہے فیصل، جب انہوں نے اس بچی کو کنفرنٹ کیا تو بچی نے اس کے اوپر ریزسٹ کیا، جس پہ انہوں نے اس کو موقع پر دبوچ کے اور اس کو گلا دبا کے اس کو مرڈر کرنے کی کوشش کی. اچھا آپ کے تجربے میں عبادت کبھی اس طرح کے کیسز آئے ہیں کہ سارا خاندان یعنی کہ 2 بھائی، 1 بھابھی، 1 باپ مل کے ایک شک کی بنیاد پہ ایک عورت کا قتل کرے؟ ایسے یہ کامن ہے آپ کے خیال میں بات، یا ایک بڑی اچنبے والی بات ہے اس ملک میں، اس معاشرے میں؟ یہ یقیناً اپنی نیچر کا ایک یونیک کیس ہے. ہمارے پاس کبھی اس طرح کے واقعات سے ناز و ناظر کئی رپورٹ ہوتے ہوں. اس میں جو کروئلٹی ہے ہمارے معاشرے کی، جو بے حسی ہے، شاید وہ نظر آ رہی ہے کہ خون کیسے سفید ہوتا ہے، کہ جس میں ایک بھائی اور اس کا باپ اور بیٹا مار رہے ہیں بہن کو، اور دوسرا بھائی جو ہے وہاں پہ اس سارے کو سین کو اس کی ویڈیو بنا رہا ہے، اور ساتھ بھابھی بھی موجود ہیں، اور انہوں نے اس میں اس کو بچانے کے لیے اپنا کوئی کردار نہیں ادا کیا. یہ اپنی نیچر کا ایک منفرد کیس ہے. شاید اس کو اگر ہم کبھی یہ ویڈیو سامنے نہ آتی تو شاید لوگ اس بات پہ یقین نہ کرتے کہ اس معاشرے میں ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن چونکہ اب حقائق ویڈیو کی صورت میں سب کے سامنے موجود ہیں، تو ہمیں اور پورے معاشرے کو ایڈمٹ کرنے میں شاید ہم مجبور ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے بھی انسیڈنٹ جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. عبادت انویسٹیگیشن میں کاز آف مرڈر، وجہ قتل کی کیا آئی؟ صرف شک آیا کہ اس کے کردار پہ شک تھا جس کا کوئی ثبوت نہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. یہ بنیادی طور پہ شک ہے. اگر اس کو کہیں کہ کسی کو کریکٹر کو انہوں نے شک کیا، اس کو شک کی بنیاد پہ کنفرنٹ کیا، اور کنفرنٹ کرنے کی بنیاد پہ یہ بات جو ہے وہ قتل تک جا پہنچی. ایک وقت میں ان کے بہنوئی کا بھی کوئی تذکرہ ہو رہا تھا سوشل میڈیا پہ، اس کا کیا بنا؟
جی ان کے بہنوئی دوبارہ کا آپ بھی کہیں ذکر گے؟ ہو رہا تھا سوشل میڈیا پہ، اس لڑکی کا بہنوئی جو ہے اس کا بھی کوئی تذکرہ تھا سوشل میڈیا پہ، یہ حقیقت ہے کیا؟ جی نہیں، کسی سے یہ چونکہ وہاں علاقہ اور محلہ ان سب لوگوں نے مختلف ورژنز دینے کی کوشش کی اور ہر کسی نے اس انسیڈنٹ کو اپنے اینگل سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں ہمارے پاس کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے کہ ان 4 بندوں کے علاوہ کسی کا کوئی کردار ہو، کسی نے کوئی اس میں کوئی مشکوک ہو، کیونکہ اس کے تمام جو پہلو ہیں ان کی تفتیش کی گئی، تمام ایویڈنسز کو کلیکٹ کیا گیا اور اس کو ایز اے ٹیسٹ کیس لیا گیا ہے، جس میں نہ صرف فورینزک سائنس ایجنسی، ہمارا پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ، پروسیکیوٹر جنرل پنجاب، انہوں نے بہت ایک مثبت طریقے کے ساتھ پولیس کے ساتھ مل کر بہت ہی ٹائملی جو فورینزک رپورٹس ہیں ان کو اکٹھا کیا گیا، ایویڈنس کی کلیکشن کیسے ہوگی، کیسے پریزنٹیشن ہوگی، پھر اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ بات ہے کہ اس میں جو 164 ہے قانونی شہادت، جس میں ایک جو ملزم ہے وہ خود کنفیشن کرتا ہے بیفور اے میجسٹریٹ، دیٹ از ایڈمیسیبل، وہ بھی ہوئی ہے، اس ملزم نے یہ بھی ایڈمٹ کی ہے، تو اس میں جو انویسٹیگیشن ہے ان کے تمام پہلوؤں کو نہ صرف اچھے طریقے سے لیا گیا ہے، ان کو اچھے طریقے سے کلیکٹ کیا گیا ہے اور اب اس کی پریزنٹیشن کی جو ہے وہ سٹیج ہے جو کہ ٹرائل ہوگا۔ عبادت، تو اس میں بڑا سزا ایک پہلی تو یہ بتائیے کہ سزا کن کن کو ہوگی یا کن کن کو ہو سکتی ہے، اور اگر سزا ہوتی ہے تو وہ کیا ہوگی؟ جی دیکھیں، اس میں سزا جو مین ملزم ہے جو محمد فیصل ہے، he is going to be charged for premeditated murder، یعنی کہ وہ جو 302 تعزیرات پاکستان ہے قتل کا وہ ملزم ہوگا، جو باقی اس کا فادر ہے وہ وہاں پر ابیٹمنٹ اور موقع پر موجودگی کے حوالے سے اور اس سارے کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں اس کو چارج کیا جا رہا ہے، اور جو بیٹا ہے جو ویڈیو بنانے والا دوسرا بھائی ہے یعنی مقتولہ کا شہباز اور اس کی بیوی جو ہے، ان کو یہ جرم چھپانے کی حد تک جو ہے اور وہاں پر جو 34 کامن انٹینشن ہے اس کی حد تک ان کو جو ہے وہ چارج کیا جا رہا ہے۔ عبادت اور اس صاحب، پہ بحثیت ایک punishment باپ کے، بحثیت ایک بھائی کے، بحثیت ایک انسان کے، بحثیت ایک پاکستانی کے، آپ ذہنی طور پہ اس معاملے میں کتنے تیار ہوتے ہیں کہ یہ جرائم آپ کو دیکھنے نہیں پڑتے، آپ کو ان کو نبھانا بھی پڑتا ہے؟ جی یقیناً یہ ایک بینگ ایز اے پولیس آفیسر اٹ از اے ویری ایموشنل کیس ایز ویل، جس میں آپ کو پتہ ہی ہے پورے معاشرے کے اندر اس کا ایک ایسا اضطراب تھا، ہر جگہ پہ یہ ڈسکشن ہو رہی تھی، ہر گھر کے اندر ڈسکشن ہو رہی تھی، لوگوں کے بہت سارے ifs and buts تھے، کیونکہ یہ ایک انبلیویبل چیز ہے۔ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ اگر یہ اس کے ویڈیو ایویڈنس نہ ہوتا تو شاید کوئی بھی بندہ اس کو بلیو نہ کر سکتا کہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہو سکتا ہے۔ یس، یہ ہوا ہے، سب کے سامنے اب اس کا ایویڈنس ہے، یہ چیز پروف ہو چکی ہے، اور اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ ان ملزمان کو سزا ہو اور وہ سزا ایسی ہو کہ جو باقی لوگ ہیں وہ اس سے عبرت حاصل کریں۔ بہت شکریہ عبادت، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا بڑا قیمتی وقت دیا۔ حضور اقدس، یہ سارا واقعہ آپ کے سامنے، اب اس میں جو ایک لفظ استعمال کیا وہ میں رباب سے ایکچولی اس بات کو پوچھوں گا کہ یہ پری میڈیٹیٹڈ مرڈر انہوں نے کہا، کہ یعنی کہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ قتل جو ہے، 2 بھائی، ایک باپ اور ایک بھابھی، میں کہتا ہوں ان چاروں کو اگر سزائے موت بھی ہو جائے اس سے بھی معاشرہ ٹھیک نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جو انہوں نے جرم قرار دیا ہے ایک شک کی بنیاد پہ، میں معافی کے ساتھ میں یہ تشبیہاً بات کہہ رہا ہوں، مثالاً کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا شک اگر حقیقت بھی ہوتا پھر بھی یہ عمل جو ہے یہ گھنونا تھا، ہر صورت میں گھنونا تھا، اور صرف شک کی بنیاد پہ اتنی نفرت رشتوں کے اندر آ گئی ہے کہ آپ شک کی بنیاد پہ اپنی سکے خون کو اب قتل کرتے ہیں، اور پھر اس کا تماشا دیکھتے نہیں ہیں، صرف آپ اس کو ویڈیو بھی کرتے ہیں، اور صرف ویڈیو نہیں کرتے، آپ اس کو سوشل میڈیا پھر پوسٹ کرتے ہیں۔ مطلب یہ کمال گراوٹ ہے ایک ایسے معاشرے میں جس نے ابھی رمضان گزارا ہے، جس نے ابھی جو ہے وہ زکاتیں دی ہیں، جس نے ابھی فدیہ دیا ہے، جس نے ابھی نمازیں پڑھ کے رمضان کے اندر جو ہے وہ ایک ماحول بنایا ہوا تھا، اور یہ دوسری شکل ہے اس معاشرے کی۔ یہ یقین آتا ہے آپ کو شفاعت بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاشرے کا فیس آپ کے سامنے آ گیا نا، کوئی پہلی دفعہ نہیں آیا۔ اچھا، اس سے ہمیں یہ تعین کرنے میں بڑی مدد ملے گی کہ ہم لوگ اخلاقی طور پر کتنے گرے ہوئے لوگ ہیں۔
مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے، آپ کے توسط سے سب دیکھنے والوں سے، جی بسم اللہ. کہ جن بچیوں کے زندہ درگور کرنے کے واقعات ہم بیان کرتے ہیں اور روتے بیان ہیں، کر کے روتے ہیں اور اس معاشرے کو کوستے ہیں، اور وہ باپ جو ہے وہ خود سناتے ہوئے روتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں وہاں کتنے ایسے واقعات ہوئے تھے؟ ہائے 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 ہائے. چند ہی ہوئے تھے نا، لیکن وہ چند واقعات ہم جب بات کرتے ہیں تو اس معاشرے پہ کالک لگاتے ہیں، کالک لگاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں اسلام سے پہلے یہ تھا کہ اس میں یہ واقعات ہوئے تھے. تو ہم پاکستانی ان جیسے واقعات کا جواب اپنے آپ کو، قوم کو، کس منہ سے امت مسلمہ کو اور پوری انسانیت کو کیا جواب ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ یہ واقعہ کیا پوری دنیا میں وائرل نہیں ہوا ہوگا؟ توبہ. تو کیا پاکستان کا اور مسلمانوں کا جو بھیانک اندرون ہے وہ نہیں سامنے کیا ہوگا؟ آپ رمضان شریف میں ہم لوگ یہاں اشکبار ہوتے رہے فلسطینیوں کے واقعے کے لیے، تو یہ تو ہماری ہر گلی میں فلسطین کا واقعہ ہو رہا ہے، ہمارے ہر گلی میں اس قسم کے. میں نے جب آپ کے اس دعوت کے بعد کہ میں نے حاضر ہونا ہے، میں نے سوشل میڈیا کو دیکھا تو مجھے تو اس کے علاوہ بھی 10 واقعات ملے اسی طرح کے اور اس سے زیادہ بھیانک کہ ایک اچھا اس میں ایک بڑی جسے کہتے ہیں آنر کلنگ کے باپ جو ہے اس نے غیرت کھائی کہ میری بیٹی کے کوئی تعلقات ہیں کسی سے، بھائی نے بڑی غیرت کھائی کہ میرے تعلقات ہیں. رمضان میں تو خیر ہم یہ کر نہیں سکتے تھے، ورنہ رمضان میں بھی کرتے، اللہ تعالیٰ معاف کرے. مطلب یہ اس کو آپ کہہ رہے ہیں غیرت ہے، آنر کلنگ. اور آنر کلنگ یہ ہے، اللہ اکبر، خدا کی قسم اس معاشرے کا کیا نام رکھا جائے کہ بھائی بھائی پہ اور بھائی باپ پہ اور بھائی بیٹے پہ الزام لگا رہا ہے کہ ان کے ناجائز تعلقات تھے. مطلب خدا کی قسم کہاں جائیں؟ آپ نے 3-4 پہلو سامنے رکھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی خبر لے کر آتا ہے تو اس خبر کی پہلے تصدیق کرنی چاہیے. دوسرے نمبر پر اس کی تصدیق کے لیے ایک ریاست میں کورٹ ہوتی ہے، کورٹ ڈیسیژن کرتی ہے، صفائی کا موقع دیا جاتا ہے، فریقین کو بلایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد سزا دینے کے لیے جج نہیں ہوتا، نہ وکیل ہوتا ہے، اس کے لیے جلاد ہوتا ہے، اس کے لیے ایک الگ پروسیس ہے جس کے پاس سے گزرنا پڑتا ہے. اب اس مقام پر جب قرآن میں یہ آیت اتری نا کہ 4 گواہ لے کر آؤ، تو ایک صحابی نے سوال کیا تھا کہ 4 گواہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو میں 4 گواہ لینے جاؤں گا تو میں کس طرح اس کو پروو کر سکوں گا؟ اور کیا وہ جو آپ نے غیرت کی بات کی نا، اس حدیث میں لفظ ہے کہ کیا میری غیرت یہ گوارا کرے گی کہ میں ان کو اس حالت میں چھوڑ کے گواہوں کو لینے جاؤں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تو زیادہ غیرت مند ہے یا اللہ زیادہ غیرت مند ہے؟ اس اللہ نے جب کہا ہے کہ تم گواہ لاؤ اور اس کے بغیر سزا نہیں. ایز اے وکیل رباب آپ اس سارے معاملے کو کس طرح دیکھیں گی؟ ایز اے سٹیزن نہیں، ایز اے وکیل کیسے دیکھیں گی کہ یہ کتنا طاقتور مقدمہ ہے، کتنا کامن مقدمہ ہے، یا عدالت میں پیش ہو کہ کیا ہوگا، جج کا کیا رویہ ہوگا اس پہ، وکیل یا صفائی جو ہے وہ کیا بیان کریں گے؟ سب سے پہلے جو اس کے اوپر FIR کٹتی ہے اس کے اندر کوشش کیا جاتا ہے کہ جو ہے نا سیکشن جو ہے اس کو شارٹ کر دیا جاتا ہے. بیکاز جب ایک تو آنر کلنگ آتی ہے تو سب سے پہلے کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو جو ہے جرگے کے اندر ہی پنچایت میں ریزالو کر لیا جائے. اور جو FIR کٹتی ہے اس کے اندر بھی یہ چیزیں جو ہے وہ مینوپلیٹ ہوتی ہیں اور جو ہے سیکشن جو ہے وہ اس طرح لگائے جاتے ہیں تاکہ جو ہے وہ امپیکٹ اینڈ پہ جاتے جاتے ویک ہوتا جائے. اور جب یہ ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کمپرومائز از دیئر، وہ ہمیشہ کی طرح ہو جاتا ہے. اس معاملے میں کمپرومائز کون کس سے کرے گا؟ اس معاملے میں سارے ہی شامل ہیں، ٹھیک ہے، ہاں ولی بھی شامل ہے کہ وہ خود بھی جو ہے وہ کر رہا ہے، لیکن کلنگ کے لحاظ سے کل جو کر رہا ہے وہ بھائی ہے، باپ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو باپ جو ہے اگر اس کو دوبارہ سے اس کا رول دیا جائے کہ وہ شامل تھا لیکن چونکہ اس نے مارا نہیں، اس نے قتل نہیں کیا، اس لیے وہ اپنی بیٹی کا خون معاف کر سکتا ہے. تو خون معاف ہو سکتا ہے؟ جی یہ ہوتا ہے،
یہ ایسے ہی ہوتا ہے. اور یہ تو ابھی آپ کوٹ کی بات کر رہے ہیں, یہ اس طرح کے علاقوں میں نیچے ہی بہت سارے ایسے قتل جو ہیں وہ ہی پنچایت اور جرگے کی شکل میں ہی وہیں پر ریزالو ہو جاتے ہیں. اس معاملے میں عمومی طور پہ یا خصوصی طور پہ آپ کے خیال میں ججز کا کیا رویہ ہوتا ہے عام طور پہ عدالتوں میں؟ وہ کیا اپنا اپلیکیشن آف دیئر اون مائنڈ اپلائی کرتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی اپلائی کرتے ہیں, لیکن ان کے ہاتھ بن جاتے ہیں لاء کی وجہ سے. ٹھیک ہے, جب وہ کیونکہ جورسپروڈنس نے آپ کی انٹرپریٹیشن آف لاء کرنی ہے, جب وہ لاء کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے تو انہوں نے دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر کیا کیا سیکشن لگے, کیا کیا چیزیں ہوئیں, اور اس کے اندر ہی رہ کے انہوں نے ریوالو کرنا ہوتا ہے. وہ اس سے بیونڈ جو ہے وہ سم ہاؤ جا سکتے ہیں, لیکن جب آپ کمپرومائز کر لیتے ہیں تو پھر ان کے ہاتھ بن جاتے ہیں. ٹھیک, ایون دو کہ ابھی 18th امینڈمنٹ میں یہ ہوا ہے کہ ایسے کیسز میں اگر آپ کمپرومائز بھی کر لیں تو ان کو جو ہے وہ 14 ایئرس تک جو ہے وہ امپریزنمنٹ کی جا سکتی ہے, فائن دیا جا سکتا ہے. لیکن ان کے بہت اسٹرانگ روٹس ہوتی ہیں, اور یہ لوگ جو ہے صرف یہ گھر نہیں کہے گا یہ آنر کلنگ ہے, یہ پورا وہاں کا علاقہ کہے گا, وہاں کے فیوڈل سارے ایوری باڈی کہے گا کہ یہ بالکل صحیح ہے. یعنی کہ وہاں پر گناہ کو, اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جائے گا, اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جائے گا. جرم تو اس کے بعد سمجھنا نا, تو اس کو گناہ ہی نہیں وہ سمجھ رہے, وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نیکی ہے. ایک طرف میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ یہاں پہ باپ اور بیٹے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ بھائی بہن کے ساتھ زنا کر رہا تھا, وہ کہہ رہے ہیں نہیں باپ بھائی کے بہن کے ساتھ زنا کر رہا تھا, یہ مجرم ہے. آپ اپنے آپ کو بچانے, اور آپ نے اس کو نام کیا دیا ہے, غیرت کے نام پہ قتل. اگر اتنے, میں معافی کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں ذرا آپ کو مشکل نہ گزرے, اتنے بے غیرت ہو کر اگر بھائی اور باپ جو ہے وہ اپنی بیٹی کو اور اپنی بہن کو ڈیفنس نہیں دے سکتے, تو ایسے والدین یا ایسے بھائیوں کے پاس کیا حق ہے اس بات کا کہ وہ اپنی بہن کی کردار کے اوپر کسی بھی قسم کا جو ہے وہ انگلی اٹھائیں, نقطہ اٹھائیں, یا اس پہ آنکھ بھی رکھیں. واپس آتے ہیں.